अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहज़ेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सालसी की पेशकश कर दी है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने दोनों मुल्कों को पैगाम दिया है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा ऐसे इक़दामात की हिमायत के लिए तैयार है जिससे अमन कायम हो, पाकिस्तान और इंडिया जंग से गुरेज करे। दूसरी जानिब चाइना के बाद मलेशिया ने भी इंडिया से पहलगाम वाक़े की तहकीकात का मुतालबा कर दिया है और पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत की है, जबकि पाकिस्तान ने बरतानिया को पहलगाम वाक़े की तहकीकात में शमूलियत की दावत दे दी है। बरतानवी हाई कमीशन जेन मैरियट ने आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि बरतानिया पाकिस्तान और इंडिया से अपने दोस्ताना सफारती ताल्लुकात को इस्तेमाल करे। आज ईरानी वज़ीर ख़ारजा, जो कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, अब्बास अराग़ची पाक इंडिया कशीदगी पर सालसी की कोशिशों के सिलसिले में सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे। वो दौरा पाकिस्तान के बाद इंडिया भी जाएंगे। इससे पहले रशियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सरगेई लावरोव, उन्होंने अपने इंडियन हम मनसब जयशंकर से टेलीफोनिक राब्ता किया और इंडिया को पैगाम दिया कि वो जंग की बजाय पाकिस्तान के साथ सिफारती सतह पर तनाज़े का हल निकालने के लिए इक़दाम करें। आपको बताते चलें कि चाइना और तुर्की भी खित्ते की कशीदा सूरत हाल में कमी के लिए पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत कर चुके हैं। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन की खारजा उमूर की सरबराह का उसके अलावा स्विस और यूनान के वज़राए खारजा ने भी कशीदगी में कमी के लिए दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत की अहमियत पर जोर दिया। दूसरी जानिब इंडिया ने सिंध ताश मुआहिदा और बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए दरियाए चिनाब का पानी रोक दिया है। इंडियन हुकाम का कहना है कि दरियाए चिनाब पर बल्गिहार डैम से पाकिस्तान आने वाला 90% पानी रोक दिया गया है और किशन गंगा प्रोजेक्ट के जरिए दरियाए झेलम में पानी की आमद रोकने का मंसूबा बना लिया गया है। इंडिया की जानिब से दरियाए चिनाब पर मौजूद डैमों से पानी बंद करने की वीडियोज भी वायरल करवाई दी गई, जबकि पाकिस्तान आज भी अपने उस मौक़िफ़ पर डटा हुआ है कि पाकिस्तान किसी भी सूरत में पहल नहीं करेगा, लेकिन अगर जारहियत की गई तो पान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। We are absolutely in a position. Our armed forces are, ready, and there has been an attempt between the night 29th and 30th of April. We had credible news of some misplay or adventurism by Indian Air Force. Alhamdulillah, we made them to run back and turn back to India. वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल बंदूक को सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत भी जारी कर दी है। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल को खित्ते की सूरत हाल पर बाज़ाब्ता ब्रीफिंग देने का फैसला किया है। इसके अलावा कौमी असम्बली के आज के इजलास में पहलगाम वाक़े के बाद इंडिया के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात के खिलाफ मुत्तफ़िक़ा मज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली गई, जिसमें कहा गया कि ये ईवान पाकिस्तान में दहशतगर्दी की तमाम शक्लों और इंडियन गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के बाद इंडियन इक़दामात की मज़म्मत करता है। ये ईवान इंडिया के यकतरफा इक़दामात और आबी जारियत की मज़म्मत करते हुए मुमकिना अस्करी और आबी जारियत का मुकाबला करने के अज़म का भी अदा करता है। इसके अलावा करारदाद में इंडिया को दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस होने के लिए जवाबदेह ठहराने का मुतालबा भी किया गया। हमारा रिस्पांस एक ऐसा तकड़ा रिस्पांस होना चाहिए कि हिंदुस्तान का मुंह तोड़ के हम लोग रखें, तब बात बनेगी जनाब स्पीकर। कौमी असम्बली में जहां एक जानिब मुतफ़िक़ा तौर पर करारदाद मंजूर हुई, वहीं वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफ़ा की इजलास में गैर मौजूदगी पर मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उनके मुताबिक ऐसे हालात में जब पाकिस्तान माज़ जंग पर है, ऐसे में हुकूमत की इतनी संजीदगी है कि कोई जिम्मेदार पार्लियामान में मौजूद नहीं। आज आपने इजलास बुलाया है और ऐसे हालात में बुलाया है जहां पाकिस्तान इस वक्त माज़ जंग पे खड़ा है और इस वक्त गैर संजीदगी देखी जा रही है कि कोई भी जिम्मेदार शख्सियत यहाँ मौजूद नहीं है। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक मुशीर बराए कौमी सलामती जनाब डॉक्टर मोईद यूसुफ ने, जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे साबिक वज़ीर दिफा नून लीग के नायब सदर इंजीनियर खुरम दस्तगीर, तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई और न्यूज़ लाइन इंस्टीट्यूट के सीनियर डायरेक्टर बराए यूरेशिया सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी कामरान बुखारी साहब। डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब बहुत शुक्रिया। इंडिया पाकिस्तान कशीदगी में पीक का तो वो टाइम था जब पाकिस्तान की तरफ से कहा गया
कि क्रेडिबल इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन की बेसिस पर कि अगले 36 घंटों में इंडिया स्ट्राइक करने का इरादा रखता है। उसके बाद हमने देखा यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने दोनों ममालिक से बात की, फिर जेडी विंस की स्टेटमेंट आती है, ट्रंप की स्टेटमेंट आती है। क्या आपको लगता है कि अभी भी कशीदगी उसी तरह पीक पर है या उसमें कोई कमी है और मामला डिस्केलेशन की तरफ जा सकते हैं? बहुत शुक्रिया आदिल। देखिए, 2-3 बातें समझ लें। पहले तो ये कि ऐसी इन्वायरमेंट में जब तक क्राइसिस खत्म ना हो, जिसका मतलब है कि डीएस्केलेशन हो ना जाए, रिस्क हमेशा रहता है। वो रिस्क इसलिए भी है कि जो दूसरी पार्टी है वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ढूंढ रही है अगर वो अटैक करना चाहती है। ठीक, वो रिस्क इसलिए भी है कि कोई ना कोई मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, एक्सीडेंटल चीज से भी क्राइसिस आगे बढ़ सकता है। तो यू कांट लो योर गार्ड। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि जो ओरिजिनल विंडो थी जहां ये लग रहा था कि इंडिया कह रहा है जी हम कल ही कुछ करेंगे, अभी कुछ करेंगे, वो गुजर गई है। उसकी वजह ये है कि एविडेंस जो है वो सुई बराबर भी मिल नहीं सका, ना ही कोई एविडेंस की ऐसी बात हुई है जिसमें नजर आए कि वो उस तरफ बात लेके भी गए हैं। दूसरा ये कि मेरा ख्याल है दुनिया ने इस दफा मायूस किया है हिंदुस्तान को। जो पुरानी प्लेबुक हिंदुस्तान की रही है उसमें यही है कि पाकिस्तान को जब ब्लेम कर दिया तो 2019 में अमेरिका काफी स्ट्रांगली और कुछ और वस्ती ममालिक स्ट्रांगली इंडिया के फेवर में आए थे, बल्कि एक हद तक तो ये भी बात हुई कि सेल्फ डिफेंस है तो सेल्फ डिफेंस अलाउड है। 2016 में भी किसी हद तक ऐसे हुआ। इस दफा दुनिया ने बिल्कुल वाज़ेह बात की है कि रिस्ट्रेंट शो करें। मुझे लगता है मोदी साहब की जो उन्होंने नतीजा किया था 2019 पुलवामा के बाद, वो ये था कि देखिए हमने स्ट्राइक तो की है तो दुनिया ने हमें कुछ नहीं कहा। वो तो ठीक है, बाद में उनके साथ जो हुई, पायलट गिर गया, पकड़ा गया वगैरह। इस दफा दुनिया ने जो मेरा ख्याल है नतीजा किया है वो इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं, ये बहुत डेंजरस है। अगर कोई एक पहली शॉट किसी ने फायर की तो उसके बाद जवाब आया पाकिस्तान से तो रोकना बहुत मुश्किल है उसके बाद। यहाँ मिसकैलकुलेशन इनसे हुई है, दुनिया की सपोर्ट उनको नहीं मिली, एविडेंस था नहीं, इसलिए वो फंस गए। लेकिन अभी भी वो एक कमिटमेंट ट्रैप में है, क्योंकि अगर आप इंडियन मीडिया को सुने तो लगता है कि जिस तरह को जंगो जदल हो के और फतह भी हो गया, पूरा खिता जो है वो हिंदुस्तान उसका एक महाराजा बन गया, तो वो अब अपने आप को फंसा लिया उन्होंने। जो विसरल हेट्रेड है पाकिस्तान का इंडिया में इतने सालों से जो बढ़ रहा है या बढ़ाया गया है कह लें, वो अब ये पूछ रहा है कि आप तो कहते थे पाकिस्तान गिरा हुआ मरा हुआ हम चढ़ दौड़ेंगे और खत्म हो जाएगा मामला, तो आप तो कुछ कर नहीं पा रहे। तो वहां एक कमिटमेंट ट्रैप उनको आया हुआ है और उनको कोई ना कोई नैरेटिव ऑफ विक्ट्री बनाना है, तो वो रिस्क है। लेकिन उसके अलावा आई थिंक मामला जो यहाँ खड़े हैं क्वाइट क्लियर कि इंडिया को वो पजीराई नहीं मिली। डॉक्टर साहब, आपने एक नुक्ते पर एम्फसाइज किया कि बैनुल-अक़वामी सतह पर इंडिया को मायूसी मिली है, वो इंडिया को शायद, और वो ट्रैप हो चुके हैं और जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इंटरनेशनली वो नहीं हुआ। इंटरनेशनल मीडिया को भी अगर देखें आप, बीबीसी और न्यूयॉर्क टाइम्स, वो बड़े सीरियस सवालात उठा रहे हैं इंडियन नैरेटिव पर। उसकी क्या बुनियादी वजह रीजनल पॉलिटिक्स है या इस वाकई सुई बराबर भी सबूत नहीं है? इससे पहले भी लेकिन फैज फ्लैग ऑपरेशन जब इंडिया ने किए, हमने देखा कि दुनिया ने उनके नैरेटिव को बाय किया, अभी नहीं बाय कर रहे, वजह क्या है? मेरा ख्याल ऑल ऑफ द अबव है। दुनिया डिस्ट्रैक्टेड है, अमेरिका के सदर एक मुख्तलिफ मिजाज के हैं, उनके अपने अंदरूनी जो फोकस है चीज़ों पे, फिर यूक्रेन है, फिर मिडल ईस्ट है वगैरह, वो है बिल्कुल। लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है इस दफा ये भी है कि सवालात जेन्युइन है कि बंदे आपसे पकड़े नहीं गए। आप कहते थे कश्मीर जन्नत बना हुआ है, आप कहते थे इन्वेस्टमेंट लाएं, कोई यहाँ पे मसला नहीं है। फिर दहशतगर्दी हुई तो आपने वही 10 साल पुराना बात कर दी पाकिस्तान। अगर ये पाकिस्तान से 200 मील गए हैं तो आप लोग सो रहे थे। वो जो फेंस लगाया हुआ है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वो उसका क्या हुआ? क्या लोकल सपोर्ट के बगैर पहुंच गए? अच्छा, हमला कर दिया, लोकल सपोर्ट के बगैर गायब हो गए। अच्छा, आप कहते हैं पाकिस्तान से नहीं आए, ये वहीं थे। अच्छा, वहीं थे तो इतनी देर से कैसे रह रहे थे? कहाँ से सपोर्ट मिल रही है? तो बहुत से सवाल इसमें आ गए। अच्छा, फिर ये जी वो उन्होंने क्लेम कर लिया जी कि हमने किया है। भाई पाकिस्तान इतना बेवकूफ है कि ऐसी चीज कराएगा, उसके बाद उनको फोन करके कहेगा मियां क्लेम कर लेना, ताकि दुनिया और हमें जूते मारना शुरू कर दे। तो बहुत से इसमें गैप्स हैं। टाइम भी गुजर गया। अब देखिए, मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि एविडेंस आज आ भी जाए तो उसकी कोई वक़्त नहीं है। आजकल तो AI तो फोटोशॉप तो ये वो पीरियड गुजर गया है। आई थिंक द वर्ल्ड हैज सीन थ्रू इट। लेकिन अब फंसे जरूर हुए हैं, क्योंकि जहां वो ले गए थे इस पिच को, ये जी इस दफा तो हम ऐसे करेंगे, ऐसे लग रहा था कि आगे कोई है ही नहीं। वो हम सो रहे हैं और वो आएंगे और करके और हम उनका थैंक यू करेंगे। और ये असल में आदिल इसमें ना एक कैच है जी। कैच ये है कि उन्होंने इतनी देर ये बात की है कि वो हिंदुत्व माइंडसेट जो मुसलमानों को समझते ही ये है
کہ ہندو جو ہے وہ اوپر ہے اور مسلمان جو ہے وہ ان سے نیچے ہے، وہ اتنی دفعہ بات کر چکے ہیں یہ کہ اب میرا خیال ہے وہ جینوئنلی بلیو کرتے ہیں، ان کا میڈیا اور ان کے جو لوگ ہیں وہ بلیو کرتے ہیں کہ پاکستان تو واقعی یہ تو 5 منٹ کا کام ہے۔ تو اب سمجھ آئیے ان کی ملٹری کو تو پتا ہے، آخر وہ بھی پروفیشنلز ہیں نا ملٹری کے لوگ، تو جب وہ وہاں آپشنز لے کے جاتے ہیں اپنی سیاسی قیادت کے پاس تو وہ بتاتے ہیں کہ بھائی ادھر تو کچھ نہیں ہے، رسک بہت ہائی ہے، ایونلی میچڈ ہے، آپریشنلی تو پاکستان کو ایڈوانٹیج ہے اس ٹرین میں LOC کی، تو وہ پھر تھوڑا سا ٹھہراؤ تو اس میں آتا ہے۔ اسی لیے آپ نے اسٹیٹمنٹ سنی، مودی صاحب نے کہا جی میں نے ان کو کہا خود ہی دیکھ لیں فوج کو۔ کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک سیاسی سربراہ ہندوستان میں وہ کہے کہ جی میں فوج سے جو دل کرتا ہے جہاں دل کرتا ہے کر لیں، میں نہیں بیچ میں آتا؟ وہ بھی ایک انڈیکیشن تھی کہ وہ ان کی وہ آپشن سیٹ میں بات نہیں بن رہی۔ اچھا، جو US وائس پریزیڈنٹ کی سٹیٹمنٹ تھی، انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ انڈیا کا رسپانس ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے اسکیلیشن بڑھے۔ اب ان کی سٹیٹمنٹ کو انڈیا کچھ اور طریقے سے انٹرپریٹ کر رہا ہے کہ جی یہ ایک انڈوزمنٹ تھی کہ انڈیا کے پاس حق ہے کہ وہ پاکستان پر حملہ کر دے۔ آپ کیسے انٹرپریٹ کریں گے؟ میں صرف یہ کہوں گا زیادہ پریشان نہیں ہونا، یہ انٹرویوز آپ کرتے ہیں، میرے جیسے لوگ دیتے ہیں، یہ جو ٹیم ہے ان کی یہ نئی ہے، انہوں نے کبھی انٹرنیشنل ریلیشنز کو اس طرح سمجھا نہیں، کبھی انٹریکٹ نہیں کیا۔ وائس پریزیڈنٹ صاحب جو ان کے ہیں انہوں نے بیسکلی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے ایک سوال کے جواب میں ایک پروگرام میں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نہیں چاہتے جنگ ہو، بیسک مقصد یہ ہے۔ اب ورڈز کا چناؤ جو ہے وہ آپ ایک طرح انٹرپریٹ کر رہے ہیں، انڈیا دوسری طرح کر رہا ہے، لیکن بنیادی طور پہ ایک تسلسل ہوتا ہے نا سٹیٹمنٹس کا۔ تو ٹرمپ نے دی، وینس نے دی، ان کے روبیو نے بات کی، تو وہ تسلسل بالکل واضح ہے کہ بھائی کوئی جنگ نہیں، ریسٹرین شو کریں۔ تو اس طرح اگر آپ لفاظی میں چلے گئے تو ماشاءاللہ جو ادھر سے چوکے چھکے لگے ہیں پچھلے 2 ہفتے میں، اس طرح تو پھر کوئی بھی اس کا کوئی نتیجہ کر سکتا ہے۔ یہ اتنی باریکی میں جانے کا مقصد صرف تب ہوتا ہے اگر آپ کو تسلسل میں نظر آ رہا ہو کہ وہ کہہ رہے ہیں جی سیلف ڈیفینس ہے جنگ کر دیں، اس وقت بالکل اس کے برعکس سٹیٹمنٹس آئی ہیں۔ انڈیا نوز دیٹ، اور اسی لیے شاید وہ کچھ مایوسی ہے دل میں۔ ڈاکٹر محی الدین یوسف صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہی گا۔ ناظرین، بریک کے بعد یہ انتہائی اہم گفتگو سابق نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر محی الدین یوسف کی جاری رکھیں۔ ویلکم بیک ناظرین، پاکستان کے سابق نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جناب ڈاکٹر محی الدین یوسف صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور کچھ ہی دیر میں ہمیں سابق وزیر دفاع انجینئر خرم دستگیر صاحب بھی جوائن کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے پرائم منسٹر شہباز شریف کو مودی سے بات چیت کرنے کا مشورہ دیا کہ انہیں فون آپ کر سکتے ہیں، موجودہ حالات میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سٹیپ لینا چاہیے وزیر اعظم کو، اور اگر وہ لے لیتے ہیں اور رسپانس نہیں آتا تو موجودہ حالات میں کیا یہ امبیرسنگ نہیں ہوگا؟ اچھا، پہلی تو بات ہے یہ آپ میرا خیال ذکر کر رہے ہیں جو میں نے انڈین میڈیا پہ انٹرویو دیا تھا، تو وہ تو انہوں نے ایک سوال پوچھا تھا جس کے جواب میں نے کہا تھا کہ جی اگر میں یہاں ہوں تو میں یہ چیزیں کروں گا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو امبیرسمنٹ ہے نا، یہ تو عادل شاہ زیب بناتا ہے نا امبیرسمنٹ، تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کریں۔ او جی فون کیا، فون نہیں اٹھایا، او ہو تباہ، کیا ہو گیا بھائی؟ فون کیا، فون نہیں اٹھایا، اس کا نقصان ہے، پہلے ہی پھنسا ہوا ہے۔ اس سے اگر بات کر کے اس کو سمجھا رہے ہیں ایز اے میچور پارٹی کہ بھائی آپ یہ کرنا چاہ رہے تھے، دال نہیں گلی، ایویڈنس نہیں ملا، دنیا نے مایوس کیا، آگے چلیں، ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں آگے چلیں۔ سو اگر آپ اس کو میچورلی ایز اے میچور میڈیا، میچور نیشن سمجھیں تو پاکستان دنیا کو پھر بھی کہہ رہا ہے کہ یار میں تو یہ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ obviously اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فون اٹھائیں گے، فون کر دیں گے، آگے سے وہ آئے گا جی وہ فون تو بزی ہے، رابطہ ممکن نہیں۔ obviously یہ چیزیں پلان ہوتی ہیں، تھرڈ پارٹی آئے گی، تھرڈ پارٹی کو میچورلی آپ سمجھائیں گے جی ہم تو تیار ہیں، ہم تو انویسٹیگیشن بھی کہہ رہے ہیں کروا لیں، ہم تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی بیٹھ جائیں، ہم تو سارا کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن اگر انڈیا نہیں کرے گا، اگر پانی روکے گا، اگر یہ بات کرے گا تو جواب آئے گا، فل سٹاپ۔ سو دیٹس دا میسج۔ obviously وہ کوئی لٹرل تو نہیں ہے کہ فون اٹھایا اور فون پہ بات ہوگی، لیکن ہر چیز پہ ایمبیرسمنٹ اور یہ کہ جی او ہو یہ تو ایگو ہرٹ ہو گئی اور ہمارا کوئی ناک شاک نہیں کٹا۔ آپ نے اسٹریٹجی سمجھنی ہے، آپ کا جو لانگ ٹرم گول ہے اس کے پیچھے جانا ہے، اور برائے مہربانی میں ڈاکٹر میچور میڈیا کے کانڈکٹ پر آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں، لیکن کم آن اس پورے ایپیسوڈ میں انڈین میڈیا اور پاکستانی میڈیا کے کردار کا آپ کمپیریزن کریں، کتنی میچورٹی کا مظاہرہ پاکستانی میڈیا نے کیا ہے؟ بالکل، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اسی لائن پہ ہم نے چلنا ہے۔ ایک کوئی دوسری سائڈ پہ احمقانہ حرکتیں کر رہا ہے تو اس کو میچ تو نہیں کرنا نا، وہ کیوں ہم کیوں بھائی، اگر وہ اپنے آپ کو پھنسا رہے ہیں، اٹس ویری امبیرسنگ فار دیم، اٹس ویری انفارچونیٹ کہ اس خطے میں یہ ہو رہا ہے۔
لیکن بہرحال اب اس کو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم نے تو اپنی لائن پہ بالکل میچورلی آپریٹ کرنا ہے. I think so far Pakistan's been very clear کہ بھائی ہم نہیں چاہتے کوئی بھی جنگ, لیکن اگر کوئی جنگ مسلط ہوگی تو جواب آئے گا. اور دوسرا یہ کہ اگر لانگ ٹرم میں چلنا ہے تو جو چیزیں ہیں وہ تو پہلے سے پاکستان یہ کہہ رہا ہے. اچھا, آپ نے تھرڈ پارٹی کی بات کی اور پاکستانی ایمبیسڈر نے ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ ریکویسٹ بھی کی کہ اس میں آپ کے کردار ادا کریں. ٹرمپ جو ایک اپنا امپریشن دینا چاہ رہے ہیں دنیا میں ایک اینٹی وار پریزیڈنٹ, تو ان کی میڈیشن اہم ہوگی یا سعودی زیادہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں؟ رشیا نے بھی پیشکش کی ہے, ایرانی فارن منسٹر بھی یہاں پر ہیں. تاریخی طور پہ تو امریکہ ہی کرتا رہا ہے. امریکہ از دا نمبر 1 پلیئر, وہ آتا تھا ہمیشہ اور باقی سارے اس کے ساتھ مل کے ہیلپ کرتے تھے جس بھی ڈائریکشن میں جانا ہوتا تھا. اس دفعہ امریکہ کا جو کردار ہے وہ فرق ہے. جو ٹرمپ صاحب نے پہلی سٹیٹمنٹ دی, ہو سکتا ہے وہ انہوں نے کسی کوریوگراف طریقے سے سوچ کے دی ہو, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ان سے سوال کیا گیا, انہوں نے اپنے سٹائل میں جواب دیا کہ یار وہ 1500 سال سے کر رہے ہیں, خود ہی سنبھال لیں گے. یہ بھی بائی دی وے مودی صاحب کی اپنی گفتگو الٹی پڑی ہے. یہ وہی جا کے بات کرتے رہے ہیں کہ جی ہندوستان اور ہندو اور مسلمان تو یہاں پہ 1000 سال سے آپس میں یہ کر رہے ہیں, ہم سنبھال لیں گے, آپ بیچ میں نہ آئیں, بیکاز وہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی تھرڈ پارٹی آئے. تو وہ ٹرمپ صاحب نے کہا جی کر رہے ہیں تو کریں ضرور. اس وقت انڈیا چاہتا تھا کہ تھرڈ پارٹی آئے, تو میڈیشن تک تو بات خیر نہیں جائے گی. لیکن بہرحال دنیا کو یہ سوچنا ضرور چاہیے دو چیزیں. ایک تو ابھی جو قصہ چل رہا ہے اس کو ختم کرائیں, اس میں تو یہی سٹیٹمنٹس چاہیے, فون کالز چاہیے کہ بھائی اس سے آگے نہ جائیں. لیکن ایک اور بات بھی دنیا کو سوچنی چاہیے, کیا ہر دفعہ وہ کرائسس میں آ کے یہ کام کریں گے اس کے بعد غائب ہو جائیں گے اگلے کرائسس تک, یا کیا اس دفعہ ہم یہ سوچ لیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ 2 کرائسس کے درمیان کا پیریڈ استعمال کریں, جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرانے کے لیے. اب یہ بات مجھے سمجھ آتی ہے, انڈیا کہتا ہے کہ میں تیسرے کے ساتھ نہیں بیٹھتا, نہیں بیٹھے, لیکن کم از کم کمرے میں پہنچا کے ایک میچور گفتگو تو کروا سکتے ہیں تاکہ مسئلے کا حل نکلے. یہاں پہ جو 2 بلین اس خطے میں, ساؤتھ ایشیا کے خطے میں لوگ ہیں, دے ڈیزرو بیٹر, پاکستان بھی, انڈیا بھی, باقی بھی. تو الٹیمیٹلی وہاں پہ شاید غلطی ہوتی ہے, کوتاہی ہوتی ہے, کرائسس ختم ہوتا ہے تو غائب ہو جاتے ہیں. وہاں پہ آئی تھنک اور ایفرٹ کی ضرورت ہے. بیسٹ تو یہی ہے کہ دونوں بیٹھیں اور سالو کر لیں, لیکن وہ تو اب انڈیا نے کلیئر کر دیا پچھلے 2 سال جب سے میں گورنمنٹ سے گیا ہوں, یہ تو ان کا ریفرین رہا ہے, بات ہی نہیں کرنی, آئسولیٹ کرنا ہے. بلوچستان کا حال دیکھیے کیا بنا ہوا ہے, تو نہیں جی نہیں پاکستان نہیں, کرکٹ بھی نہیں کھیلنی, سانس بھی نہیں لینا, بچوں کی طرح. تو اگر وہ ہے تو پھر ساری بات ہے, پھر یہاں سے نہیں ہو سکے گی, یہاں بھی نہیں ہوگی بات. اگر وہ آ کے کچھ میچور تھنکنگ کرا دیں دہلی میں, تو آئی تھنک مائی اون سینس پاکستان ول بی ریڈی. اگین آئی ایم ناٹ پارٹ آف دا گورنمنٹ, آئی ڈونٹ نو کہ کیا اس وقت سوچ ہے انٹرنلی, لیکن دیٹس مائی آئی تھنک اٹ شوڈ بی دیٹ. اچھا, آپ ڈاکٹر صاحب یہ کہا کہ دنیا کی طرف سے جو رسپانس آیا وہ مایوس کن تھا انڈیا کے لیے, وہ کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور مودی ٹریپ ہو چکے ہیں. انڈیا کی جو داخلی سیاست ہے کتنا بڑا فیکٹر ہے؟ جب بھی وہاں پر ہم دیکھتے ہیں الیکشن آتے ہیں تو تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, وہ ایسے ہی واقعات کر کے پاکستان پر الزام لگا لیتے ہیں. اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں, کیا امپیکٹ ہوگا انڈیا کی انٹرنل پالیٹکس پر اور مسائل پر اس ساری چیز کا؟ میرا نہیں خیال زیادہ ہوگا, کیونکہ جیسے بھی یہ کرائسس ختم ہوگا آپ دیکھیں گے کہ مودی سرکار ایک نیریٹو آف وکٹری کریٹ کرے گی. بھائی دیکھیں, جو حکومت ایک کرائسس میں جائے, جہاز گروائے, پائلٹ دشمن ملک پکڑے, پائلٹ ٹی وی کے اوپر نظر آ رہا ہو, ساری دنیا میں امبیرسمنٹ ہو رہی ہو, اور وہ پھر جا کے ایک نیریٹو بنا لے کہ یہ سب جھوٹ ہے, سب من گڑت ہے, کوئی جہاز نہیں گرا, پہلے یہ کہ پائلٹ تھا نہیں, پھر پائلٹ پکڑا گیا, پھر مودی صاحب نے کمال کر دیا پائلٹ واپس لے کے, حالانکہ وہ پاکستان نے والنٹرلی دیا تھا, اسی نیریٹو پہ وہ الیکشن جیت جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ انڈیا کی سوسائٹی میں کوئی ایکچوئل اس وقت کرائسس آیا ہوا ہے کہ وہ یہ باتیں ماننے کو بھی تیار ہیں, ہندوتوا کی سپریمیسی بھی ماننے کو تیار ہیں کہ جی 25 کروڑ کا ملک ہے, اس پہ ہم چڑھ دوڑیں گے, نیوکلیر ویپن اور نون نیوکلیر ویپن. یہ بھی بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کون سا سیر حاصل قوم جو ہے, کون سی ایسی قوم یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم 25 کروڑ لوگوں کو پانی بند کر کے مار دیں گے اور سم ہاؤ اس میں ان کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہے, اور ان کو لگتا ہے کہ 25 کروڑ ان کے ساتھ والے ملک میں اگر یہ ہو رہا ہوگا خدا نہ خواستہ تو ان کا ملک ترقی کرتا رہے گا, اور ادھر جو ہے 25 کروڑ جو ہے وہ سٹارونگ ٹو ڈیتھ ہوں گے. تو مجھے لگتا ہے مسئلہ آیا ہے, اور یہ ہوتا ہے انفارچونیٹلی جہاں بھی سپریمیسسٹ آئیڈیالوجی آئے گی جو فیشزم کو تقویت دیتی ہے, وہاں پہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ایک حاوی ہو جائے گا نیریٹو, اور لوگ جو ہیں وہ ارریشنل چیزوں کو
ماننا شروع ہو جائیں گے, سپورٹ کرنا شروع ہو جائیں گے. تو اس دفعہ تو بائیں بازو کی جماعتوں کے جو ایم پیز ہیں انڈیا کے, وہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان کو ختم کر دو. سوال یہ بھی کیسے کر دو, یہ کوئی پھل جڑی چلانی ہے. سو آئی تھنک دیو ریئلی گاٹن انٹو اے فیز جہاں وہ سپریمیسی کا مائنڈ سیٹ امبائب کر لیا انہوں نے. تمام دیکھیں بنگلہ دیش ان سے تنگ, 45 منٹ میں ان کی پروٹیکٹریٹ ختم کر دی اگلوں نے. مالدیو چائنا پہنچ گیا, ان سے نہیں ہوا. نیپال میں بھی ہو رہا ہے. تو دیر از سم پرابلم. پرسنلی اس وقت ایز اے جو حالات ہیں اس میں ایک پاکستانی ہاکش ویو یہ ہوگا کہ جی اچھا ہے بھاڑ میں جائیں. میرا نہیں خیال, ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا نیبر ہو جو اپنے آپ کو بھی سیلف ڈسٹرکٹ کرے اور باقیوں کو بھی تباہ کرے. لیکن بار اللہ خیر کرے, آئی ہوپ دے کین تھنک میچورلی فار ونس. ڈاکٹر محیط یوسف صاحب, سابق نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر, بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, اس وقت سابق وزیر دفاع مسلم لیگ نون کے مرکزی نائب صدر انجینئر خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خرم صاحب بہت شکریہ. پہلے تو یہ بتائیے گا ایرانین فارن منسٹر کا دورہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ وہ ثالثی کی پیشکش کر چکے ہیں, وہ اس وقت اسلام آباد میں, اور اس کے بعد وہ نیو دہلی جائیں گے. جی, ہم تو آف کورس کوئی بھی ثالثی کی پیشکش ہے اس کو ویلکم کریں گے, جس طرح یو این کے سیکرٹری جنرل نے بھی ویلکم کہا ہے کہ کوئی بھی اس پہ قدم اٹھاتا ہے تو دو جوہری طاقتوں کے درمیان جو جنگ ہے وہ ایک اتنا بھیانک معاملہ ہے کہ اس کو روکنے کے لیے کوئی ملک بھی جو آگے آتا ہے وہ ہمیں اس کو ویلکم کرنا ہے. تو ہم جو ایرانین فارن منسٹر ہیں ان کو بھی ان کی کوشش کو سراہتے بھی ہیں کہ انہوں نے ایک کوشش کی ہے. لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہندوستان کے اسرائیل سے بھی اتنے ہی یا زیادہ گرم جوشی کے تعلقات ہیں جتنے ایران سے ہیں. تو لہذا اب یہ ہندوستان نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا اتنا وزن دے گا اس کرائسس میں, کہ کیونکہ خبر یہ بھی ہے کہ جب بھی پاکستان کے نیوکلیئر ایشو آتا ہے تو ہندوستان اور اسرائیل جو ہیں ان کا آپس میں ایک افینٹی ہے, اس معاملے میں ان کا ایک شیئرڈ انٹرسٹ ہے. لیکن ہم تو صرف دعاگو ہیں اور یہ امید سے ہیں کہ اگر ایرانین فارن منسٹر کی جو گفتگو ہے اس میں یہ جو ہم ایسکیلیشن کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں, اگر اس سے ہم پیچھے ہٹتے ہیں تو یہ دونوں ممالک کے لیے اچھی بات ہے, تاکہ ہم اصل چیز پر فوکس کر سکیں. لیکن انڈیا تو اس کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ تو اسکیلیشن کو مزید بڑھاتے جا رہے ہیں. تو ایران کا جو رول ہے, دیکھیں یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ کا پرائم منسٹر کو کال کرنا, انڈین فارن منسٹر کو کال کرنا, پھر رشین فارن منسٹر کی کال انڈین پرائم منسٹر کو کہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں, لیکن اس جانب سے جو ہے وہ تو ٹس سے مس نہیں ہو رہے. دیکھیے, اس میں جو منطق ہے بین الاقوامی تعلقات کی وہ یہی کہتے ہیں کہ بالآخر فیصلہ جو ہے, جو پرائم منسٹر شہباز شریف نے اپنی کاکول سپیچ میں کہا تھا کہ ایک نیوٹرل انویسٹیگیشن پر ہی ہونا ہے, کیونکہ یہ بات تو اب کلیئر ہے, اب 2 ہفتے ہو گئے ہیں آج, کہ ہندوستان پہلگام واقعے سے پاکستان کا کوئی تعلق جوڑنے میں نہیں پایا. بالکل, ایبسولوٹلی. اس میں جو پہلگام واقعے کے اپنے ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں, لیکن اصل جو بنیادی بات ہے جس کو انٹرنیشنل میڈیا سوال اٹھا رہا ہے, سب پوری دنیا. اور اسی لیے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 2019 کے برعکس اور 2016 کے برعکس ہندوستان کو دنیا کے کسی ملک سے بھی وہ سپورٹ نہیں ملی جس کی وہ خواہش مند تھے. بالکل, میں اس پہ ایگری کرتا ہوں, جس کی وجہ سے شاید یہ بھی ایک رکاوٹ ہے ان کے ایکشن میں. لیکن وہ باقی معاملات, کیونکہ ایک لانگ ٹرم ہمیں یہ ایکسیپٹ چیز کرنی ہے, اور بڑی یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ نریندر مودی نے جو بھی وعدے کیے یا جو بھی انہوں نے اپنے دعوے کیے وہ ابھی تک پورے کیے ہیں انہوں نے. دیکھیے, انہوں نے یہ کہا کہ 2014 میں کہ میں پاکستان کو سزا دوں گا. اب وہ سزا ہم نہ مانیں کہ 2016 میں انہوں نے اس پر ایکشن کیا. پھر اس نے کہا جی ہم کشمیر جو ہے وہ اس کو ہم ضم کر لیں گے. اور پھر 2019 میں اب آپ یہ دیکھیے, جب بالا کوٹ ہوا اس وقت ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے, لیکن 6 مہینے بعد انہوں نے وہ کر لیا جو کرنا چاہتے تھے. اور ان کی جو کیلکولیشن, اور یہ پاکستان کی تاریخ میں بھی ایک سوالیہ نشان رہے گا کہ اس وقت کی حکومت نے کیوں ریئیکٹ نہیں کیا اس کشمیر کے واقعے پہ. لیکن اب جب کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں, ان کا جو نیکسٹ ویژن ہے کہ جی میں آزاد کشمیر کو بھی ضم کر لوں گا, تو ہمیں اس کو سنجیدگی سے لینا ہے. اور یہ اسی لیے درست طور پہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی جو کمیٹی تھی اس نے اپنے اعلامیے میں بھی, اور اوور آل حکومت کا جو سٹینس ہے کہ یہ اس دفعہ ہم ان کو ایک منہ توڑ جواب دیں گے, اور ہم اس کے لیے تیار ہیں, کیونکہ معاملات جس طرف پچھلے
میں کہوں گا کہ 2018 سے 22 تک کچھ لوگ تو جو زیادہ ایکسپرٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ریسٹرینٹ تھا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ 2018 سے 22 کی حکومت نے بزدلانہ مصالحت کی تھی ہندوستان سے. تو اب یہ بزدلانہ مصالحت کا وقت الحمدللہ ختم ہو گیا، اور اب ہم جو ہیں وہ پورے زور سے جارحیت کا جواب دیں گے. ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن جارحیت کو بھی روکیں گے. ٹھیک. اچھا دیکھیں، آج متفقہ جو آپ نے کہا کہ ایک منہ توڑ جواب دینا چاہیے، متفقہ قرارداد آج منظور ہوتی ہے قومی اسمبلی سے، تمام سیاسی جماعتیں اس میں موجود ہوتی ہیں. عمر ایوب صاحب نے بڑی زبردست سپیچ کی، وزیر اعظم صاحب وہاں پر موجود نہیں تھے، وزیر دفاع موجود نہیں تھے، اور مولانا صاحب نے احتجاجاً وہاں سے واک آؤٹ کیا کہ اس سے سیریسنس جو ہے وہ شو ہو رہی ہے گورنمنٹ کی. جی میں مولانا صاحب سے ڈس ایگری نہیں کروں گا. یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہوتا ہے جنگ کا، اور یہ وہ سنجیدگی ہے جو 2019 میں شہباز شریف نے بطور اپوزیشن لیڈر دکھائی تھی. اور ہمیں یاد کرانا پڑ رہا ہے کہ اس وقت محمد نواز شریف جیل میں تھے، لیکن جب ہندوستان سے تناؤ ہوا تو شہباز شریف نے اٹھ کر کہا، اس نے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ نواز شریف کو باہر نکالیں، انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ ہمارے کیسز ختم کریں. انہوں نے کہا ہم اس موقع پر اپنی حکومت اور ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں ہندوستان کے خلاف. تو وہ جو سنجیدگی ہے وہ آج موجود ہے، وہ وزیر اعظم ہے. لیکن جو ہم نے ہندوستان کے ساتھ جو جنگ لڑنی ہے، پارلیمان بھی اس کا ایک اوزار ہے، ایک ٹول ہے اس کا. تو لہٰذا وہ آتے تو بہت بہتر ہوتا، اور اس میں جو متفقہ قرارداد پاس اس میں زیادہ طاقت آتی. اور ابھی بھی میری توقع ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے کہ اس میں وزیر اعظم بھی اور وزیر دفاع بھی اور دوسرے جو وزیر خارجہ ہیں وہ آ کر بریفنگ دیں گے قومی اسمبلی کے ایوان. اچھا، کل بڑی ایک اہم ان کیمرہ بریفنگ پارلیمنٹیرینز کو دی گئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب تھے، آپ بھی اس میں موجود تھے. تحریک انصاف نے اس کا بائیک آؤٹ کیا. تو ایک طرف تو وہ قرارداد انہوں نے منظور کر لی، لیکن ادھر بھی دیکھیں وہ نان سیریسنس تو شو ہو رہی ہے نا کہ اتنی امپورٹنٹ. میں نان سیریس زیادہ کہوں گا کہ قومی سلامتی پر سیاسی شرطیں لگائی جا رہی ہیں، جو کہ بہت ہی افسوسناک اور مذموم، میں اس کی مذمت کروں گا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جب ایک ملک جو ہے وہ آپ کا دشمن ملک آپ کے اوپر جارحیت کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، وہ سارے ٹولز استعمال کر رہا ہے پاکستان کے اوپر حملہ آور ہونے کے. تو ہمارے ٹھیک ہے بہت اختلافات ہوں گے، لیکن یہ وقت نہیں ہے کسی بھی قسم کی شرط لگانے کا. پاکستان کے عوام کی توقع ہے، اگر وہ پاکستان کے عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں. اور اب یہ تو بات اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستانی قوم میں دہشت گردی کی جنگ سے لڑ کے اب اتنی ریزیلینس ہے، لیکن الحمدللہ اتنا اتحاد اور اتفاق ہے، ایک کمپلیٹ کنسنسس ہے ہندوستان کے خلاف. تو پی ٹی آئی کو تو اس کا حصہ بننا چاہیے اس کنسنسس کا، بجائے یہ کہ وہ سیاسی شرطیں لگائیں. ابھی بھی جب ان سے کہا گیا کہ جی اگر اے پی سی بلائی جاتی ہے، انہوں نے کہا جی ہم تو اگر اے پی سی میں ہمیں دعوت بھی ہوتی ہے ہم تب تک نہیں دیں گے جب تک وہ بانی چیئرمین کو رہا نہیں کریں گے. تو بانی چیئرمین تو وہ ہیں جو وزیر اعظم ہوتے ہوئے، اور میں اس میٹنگ میں بھی شامل تھا، اس طرح کل کی بریفنگ میں تھا، میں اس میٹنگ میں موجود تھا کہ ہندوستان نے فروری 2019 میں پاکستان پر میزائل تانے ہوئے تھے، اور پاکستان کا وزیر اعظم اس لیے اس میٹنگ میں نہیں آیا تھا کہ اسے اپوزیشن سے ہاتھ ملانا پڑ جائے گا. ٹھیک. اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، پھر 2 دفعہ اور بھی ہوا قومی سلامتی. تو لہٰذا ان کی جو سنجیدگی ہے قومی سلامتی کے معاملات میں وہ تو ہم دیکھ چکے ہیں. ابھی بھی میری یہ توقع ہے کہ ابھی جس میں نے کہا قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے کہ ان کے جو ہیڈز ہیں، ان کی جو لیڈرز ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں یا ان کی پارٹی کے چیئرمین ہیں، وہ بھی قومی اسمبلی کے رکن ہیں، وہ آ کر کہیں گے کہ ہم غیر مشروط پاکستان کی ریاست کے ساتھ ہندوستان کے خلاف کھڑے ہیں، اور جب تک یہ تناؤ رہے گا ہم کھڑے رہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور خرم صاحب، آپ کی اکانومی پہ اچھی خاصی گرپ ہے. موڈیز کی آج کی وہ آپ نے دیکھ لی ہوگی کہ موجودہ صورتحال جو ہے پاکستانی اکانومی کو امپیکٹ کر سکتی ہے، اور آبویسلی ہر جنگی صورتحال کر سکتی ہے. آج ہی فیصلہ حکومت نے یہ کیا کہ 140% اضافہ کر دیا ہے وفاقی وزراء و وزرائے مملکت کی تنخواہوں میں. اندازہ ہے کہ تنخواہیں ان کی کم ہیں، اخراجات اور وہ زیادہ ہیں، لیکن آپٹکس ٹھیک سیٹ نہیں ہوئے موجودہ حالات میں. اس فیصلے سے پہلے تو یہ کہ موڈیز کی جو رپورٹ ہے اس کا آخری جملہ بڑا آئی تھنک معنی خیز ہے، جس میں انہوں نے بھی کہا ہے کہ کسی بڑی جنگ کا امکان نہیں ہے. جی، انہوں نے کہا کوئی لارج سکیل وار کا امکان نہیں ہے.
تو جو بھی دوسرا یہ ہے کہ جی میں ایک سابق وزیر ہونے کے ناطے میں تو کہہ سکتا ہوں کہ تنخواہیں جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، کیونکہ افواہوں کے برعکس وزیروں نے اپنے گھروں کے بجلی کے بل بھی دینے ہوتے ہیں، گیس کے بل بھی دینے ہوتے ہیں، ملازموں کا بھی کبھی خرچہ جو تو لہٰذا یہ کام ضروری تھا، لیکن اس سے میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کروں گا کہ یہ وقت نہیں تھا، یہ وقت نہیں تھا اس کا۔ انجینئر خرم دستگیر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، ڈاکٹر معید یوسف اور خرم دستگیر صاحب کی تفصیلی گفتگو سنی۔ بریک کے بعد ہمیں یو ایس سے ڈاکٹر کامران بخاری صاحب جوائن کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے پاکستان کے سابق مشیر برائے قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف اور سابق وزیر دفاع نون لیگ کے نائب صدر خرم دستگیر کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی۔ اس وقت نیوز لائن انسٹیٹیوٹ کے سینئر ڈائریکٹر برائے یوریشین سیکیورٹی اینڈ پراسپیرٹی ڈاکٹر کامران بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ اس سے پہلے کہ اصل معاملے کی طرف جائیں، ایرانین فارن منسٹر اس وقت پاکستان میں ہیں، اس کے بعد وہ نیو دہلی جا رہے ہیں، وہ ثالثی کی پیشکش کر چکے ہیں۔ موجودہ صورتحال کو اوور آل آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، اور کیا ایران بریک تھرو کرنے کی کچھ پوزیشن میں ہے اس وقت؟ دیکھیں، اس وقت جو ایران کا پرائیورٹی کا ایجنڈا ہے وہ ان کے اپنے مذاکرات ہیں جو ذرا ایک طرح سے تعطل کا شکار ہو چکے ہیں، جو عمان کے تھرو امریکہ کے ساتھ چل رہے ہیں، نیوکلیئر ایشو پہ، بیلسٹک میسلز، اور جو ان کا جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو عمل دخل ہے ان موضوعات پہ، وہ ان کی پرائیورٹی ہے۔ یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ اچانک آ گیا معاملہ، تو انہوں نے جو ہے اس میں اپنا پارٹیسپیٹ کرنے کی جو ہے وہ ظاہر ہے ایک کوشش ہے۔ انڈیا کے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ایران اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کر سکے، کیونکہ ثالث وہ ہوتا ہے کہ جو دونوں جانب جو ہیں وہ اس کا انفلوئنس اچھا ہو، تو اور پھر یہ ہے کہ وہ وہاں پہ کراؤڈڈ نہ ہو۔ اب دیکھیں عمان جو ہے وہ اس کے تعلقات امریکہ کے ساتھ بھی ہیں، ایران کے ساتھ بھی ہیں، اس وجہ سے وہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ انڈیا پاکستان کے حوالے سے ایران کا کوئی اس قدر عمل دخل ہوگا، کیونکہ دیکھیں روس نے ہی پیشکش کی ہے، اور پھر اس کے علاوہ یہ چیز جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے، امریکہ اس میں بڑا پلیئر ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ انتظامیہ جو ہے، ٹرمپ انتظامیہ چونکہ جنگیں نہیں چاہتی، تو اس کا زیادہ اثر و رسوخ ہے۔ وہ انڈیا کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں، پاکستان کے دونوں کے کنسٹرینٹس اور امپیریٹیوز کو وہ بخوبی سمجھتے ہیں۔ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمیں ایران کے اوپر اتنی زیادہ سٹاک رکھنی چاہیے، اینڈ آئی ڈونٹ تھنک ایون رشیا کا کوئی اتنا بڑا عمل دخل ہوگا۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے the buck stops in Washington. بک سٹاپس ان واشنگٹن، اور ڈاکٹر صاحب لیکن واشنگٹن کی جانب سے بھی ہم نے دیکھا، ویسے اوور آل بھی جو انٹرنیشنل کمیونٹی سے رسپانس آیا، لگتا یہ ہے کہ انڈیا اس سے ڈس اپوائنٹ ہوا ہے، جس طرح انٹرنیشنل میڈیا بھی سوالات اٹھا رہا ہے، کیونکہ ابھی تک کسی کی کوئی لنک ایسا انڈیا ثابت کرنے میں، کوئی چھوٹا موٹا ثبوت کہ پاکستان اس واقعے میں ملوث ہے۔ اور پھر یو ایس جو ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ ہو، یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ کی ہو، یو ایس وائس پریزیڈنٹ کی ہو، کیا وجہ ہے اس دفعہ کہ جس طرح بالا کوٹ والا معاملہ ہوا تھا، فالس فلیگ آپریشن اس سے پہلے بھی ہوتے رہے، لیکن اس دفعہ انٹرنیشنلی وہ رسپانس انڈیا کو نہیں ملا جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ایک چیز میں یہاں پہ جس کی نشاندہی کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ دیکھیں تمام ملکوں کے اپنے موقف ہوتے ہیں۔ پاکستان کا موقف جو ہے وہ فالس فلیگ ہے، جس سے انڈیا ڈس ایگری کرتا ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک امریکہ اس کو بائی کرتا ہے کہ جی یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، لیکن اس سے قطع نظر یہ انتظامیہ جو ہے، یعنی ٹرمپ 2.0 جو ہے، وہ لٹرلی جو ہے جنگیں نہیں چاہتی، اس کے اور پرائیورٹیز ہیں، اور یہ جو چیز لیفٹ فیلڈ سے آ گئی نا، یہ حملہ ہوا پہلگام میں، اس کے بعد پھر جو ہے یہ ایسکلیشن ہو گئی اور اسٹینڈ آف کی سچویشن ہے۔ انڈیا کو لے کے اور اس خطے کو لے کے جو امریکہ کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ بھائی وی وانٹ ٹو کاؤنٹر چائنا، اور اس چائنا کے کاؤنٹرنگ میں جو ہے وی وانٹ اے لاٹ آف دا مینوفیکچرنگ جو کہ اس وقت چین میں ہو رہی ہے، وہ اس کو منتقل کیا جائے انڈیا اور دیگر اور ممالک میں۔ تو انڈیا کے سے امریکہ کے تعلقات، امریکہ کی پرائیورٹی ڈیفرنٹ تھی۔ اب معمہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک میجر لیگ جیو پالیٹکس تو کھیلنا چاہ ہی رہا ہے، لیکن وہ لوور لیگ جو جیو پالیٹکس ہے، مطلب وہ منی لیگ کہہ لیں، یعنی مشرق جنوبی ایشیا کے اندر، بر صغیر کے اندر
جو اپنے اس کے جو اہداف ہیں وہ اس کو کیسے بیلنس کرتا ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ امریکہ جو ہے انٹرسٹڈ ہے, لیکن امریکہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ انڈیا کے جو کیا امپیریٹیوز ہیں وہ پاکستان کے امپیریٹیوز بھی سمجھتا ہے. تو وہ آئی تھنک وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے بات بڑی صحیح سے کہہ دی تھی کہ بھائی آپ نے جو کرنا ہے وہ جلدی کریں اور اس سے جو ہے نا آگے بڑھیں. کیپ دا آئی آن دا بال. آئی آن دا بال کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بڑے گلوبل لیول کے ایشوز ہیں بالخصوص چین کے حوالے سے اس پہ دھیان دیں. یہ تو آپ کی کئی سالوں پہ کئی دہائیوں کی تاریخ ہے انڈیا اور پاکستان کی, تو اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر تو جس طرح آپ نے کہا کہ اینٹائی وار ایک وہ ہے ایڈمنسٹریشن ہے یو ایس میں, پھر ہم نے دیکھا کہ رشیا بھی یہ نہیں چاہتا اور انڈیا کی جو اور قریبی دوست ہیں فار ایگزامپل جی سی سی کنٹریز سعودی عربیہ, وہ بھی یہ نہیں چاہتا. لیکن جو ایک انوائرمنٹ کریٹ کر دیا ہے نریندر مودی نے انڈیا میں, تو ان کو تو جس طرح ڈاکٹر محیط یوسف صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ اس وقت ٹریپ سچویشن میں ہے کیونکہ انٹرنیشنلی کوئی نوڈ یا گو ہیڈ اس طرح سے انہیں نہیں ملا جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. دیکھیں آئی ڈونٹ نو کہ ان کی ایکسپیکٹیشن کیا تھی یا وہ کیا سلسلہ تھا, لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ ایپیٹائٹ فار وار جو ہے وہ دیکھیں آلریڈی 2 جنگیں چل رہی ہیں جن کو جو ہے نا اپنا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف جو ہیں وہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہاں بڑی مشکلات کا سامنا ہے. میں غزہ کی جنگ کی بات کر رہا ہوں, میں یوکرین کی جنگ کی بات کر رہا ہوں, اور پھر یہ جو ایران کے ساتھ جو گفتگو شروع ہوئی ہے کیونکہ وہاں جنگ کی حالت ایز سچ نہیں ہے, لیکن یہ آلریڈی ان کی پلیٹ کے اوپر ہیں. ڈو دے ریئلی نیڈ دس؟ نہیں. تو آئی تھنک یہاں پہ جو ہے ڈیورجنس آف انٹرسٹ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھارت کا انٹرسٹ امریکہ کے ساتھ نہیں, لیکن آپ کے لانگ ٹرم انٹرسٹ بھی ہو سکتے ہیں, شارٹ ٹرم انٹرسٹ بھی ہو سکتے ہیں. لانگ ٹرم میں جو ہے بھارت امریکہ کے ساتھ الحاق چاہتا ہے اور اپنی جیو اکنامک سچویشن کو بہتر کرنا چاہتا ہے. 5ویں نمبر پہ تو وہ ہے ہی دنیا کے جو ہے نا جی ڈی پی کے سکیل کے اوپر, لیکن وہ اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہے, اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے, بالخصوص یہ جو مومنٹ ہے جس میں ٹیرف وار چل رہی ہے, ٹریڈ وار چل رہی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہو جاتا ہے تو پھر اس میں سمجھتا ہوں محیط نے صحیح بات کی تھی کہ دیکھیں 2019 اور اس سے پہلے 2016 میں انہوں نے ایک اسپیشل فورسز آپریشن کرنے کی کوشش کی اور وہ اس نے ایک بار سیٹ کر دیا کہ جی اب اگر اگلی دفعہ ہوگا تو پھر اس سے بڑھ کے کرنا پڑے گا. پھر ہم نے دیکھا پلوامہ کے بعد بالا کوٹ ہوا. اب یہ ہے کہ اب وہ ایکسپیکٹیشن عوام کے اندر اور ویسے بھی ایک ایکسپیکٹیشن بن جاتی ہے کہ بھائی اگر آپ نے پہلے یہ کیا تھا کچھ نہیں ہوا تو اب آپ کچھ بڑا کر کے دکھائیں. آئی تھنک وہاں پہ انڈیا جو ہے پھنسا ہوا ہے کہ وہ ایسا کیا کام کرے کہ جو بالا کوٹ سے زیادہ جو ہے انٹینس ہو اور بقول ان کے وہ ڈیٹرنس جو ہے ری اسٹیبلش کریں, اور پھر دے کین گو بیک ٹو وہ جو کام کر رہے تھے جو لانگ ٹرم ان کے میڈیم ٹو لانگ ٹرم گولز ہیں جو امریکہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب آخر میں مختصراً پلیز بتائے گا کہ اگر تو اس وقت تو اوبویسلی پاکستان میں جو سول عسکری قیادت تھی وہ ڈیفرنٹ تھی, اس دفعہ ڈیفرنٹ ہے, اور انڈیا بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ اگر وہ چھوٹی سی کارروائی بھی کرے گا تو اس کا جواب شاید اس سے زیادہ بڑی شدت کے ساتھ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں, جو اینالسٹ ہیں جن سے ہماری بات ہوئی ہے, کہ شاید اس دفعہ وہ جواب وہ دیا جائے گا جو انڈیا کے ایکسپیکٹیشن سے باہر ہوگا. دیکھیں اس میں آئی تھنک یہ ان کے کیلکولس کا حصہ ہے. اسی وجہ سے ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اب اگر کچھ دنوں میں ہو جاتی ہے تو ایک علیحدہ بات ہے, لیکن ابھی تک نہیں ہوئی. اور اگر میرا میتھ بالکل ٹھیک ہے تو اب ہم 12 دن آؤٹ ہیں پہلگام کے حملے کے بعد. میں 12 دن کی اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ جو 2019 میں بالا کوٹ کے اوپر ایئر سٹرائکس ہوئی تھیں وہ 12 دن کے بعد ہوئی تھی, پلوامہ کے حملے کے 12 دن بعد. تو آئی تھنک کہ وہ فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. تو آئی تھنک دیٹس واٹ دے آر فگرنگ آؤٹ. جہاں تک پاکستان کا ہے, دیکھیں ظاہر ہے مطلب قیادت بدل جاتی ہے. اس وقت عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور جنرل باجوہ آرمی چیف تھے, تو اب جو ہے وہ ایک مختلف قیادت ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پرسنالٹیز اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں, لیکن الٹیمیٹلی کسی قوم کا, کسی ریاست کا جو ایک امپیریٹو ہوتا ہے, جو اس کے کنسٹرینٹس ہوتے ہیں, وہ تو تبدیل نہیں ہوتے نا. تو وہ کوئی کلینز نئی وہ چیس بورڈ پہ تو نہیں لے کے آ کے کھیلیں گے. جو پاکستان کے اس وقت حالات تھے, اب پاکستان جو ہے وہ مزید
معاملات میں گرفتار ہے نا. مطلب آپ دیکھیں مغربی فلینک کے اوپر 2 انسرجنسی سے لڑ رہے ہیں, اوپر سے جو ہے اکنامک سچویشن سب کے سامنے ہے, پولیٹیکل سچویشن سب کے سامنے. تو آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی اے مکسڈ ریئیکشن. لیکن ظاہر ہے جو انڈیا جس چیز کو اوائڈ کرنا چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بہت بڑا کاؤنٹر اسٹرائک نہ آئے, کیونکہ پھر دین یو آر اپ دی ایسکلیشن لیڈر. پھر آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایسے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پر پھر آپ کو مزید کارروائی کرنی پڑتی ہے. سو ہاؤ مینی راؤنڈز از اٹ گوئنگ ٹو بی, دیٹس دا کوسچن. That's the question. ڈاکٹر کامران بخاری صاحب, thank you so much for joining us. بریک کے بعد تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسفزئی ہمیں جوائن کریں گے. بیک ناظرین, بریک سے پہلے آپ نے تفصیلی گفتگو سنی کامران بخاری صاحب کی, ڈاکٹر محی یوسف صاحب کی, خرم دستگیر صاحب کی. اس وقت پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما شوکت یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. شوکت صاحب, ویل ڈن ٹو دا پی ٹی آئی کہ آج متفقہ قرارداد میں آپ نے جو اور خصوصاً جو عمر ایوب صاحب کی سپیچ تھی کہ 2 ٹوک الفاظ میں انہوں نے کہا کہ انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا جائے, لیکن کل بہت ہی اہم ان کیمرہ بریفنگ پارلیمنٹیرینز کو جو دی جا رہی تھی اس کا بائیکاٹ کیا پی ٹی آئی میں. تو آج اچھا کام کیا تو آپ کو داد دے رہے ہیں, لیکن ایک ایسے موقع پر کیا ملکی سلامتی کو سیاسی شرائط سے منسوب کرنا درست ہے؟ نہیں, دیکھیں اس میں ایک چیز تھی, ہم چاہتے تھے کہ آل پارٹیز کانفرنس ہو جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز اس میں شرکت کرے, اپنی تجویز دیں, کوئی ایک ٹھوس لائحہ عمل اختیار کیا جائے. اور بریفنگ تو آپ کو پتہ ہے وہ تو اس میں شرکت کرنے سے کیا ہوتا, تھرو میڈیا کے پتہ بھی چل جاتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. بریفنگ بھی کون دے رہا تھا تارڑ, تو اس کی تو آپ کو پتہ ہے کہ اتنا نہیں سر, ڈی جی آئی ایس پی آر بھی تھے ساتھ میں. جی نہیں, ڈی جی آئی ایس پی آر تو تھے, لیکن پولیٹیکل بات میں کر رہا ہوں نا. کم از کم یا تو اسحاق ڈار ہوتے یا پرائم منسٹر ہوتے, وہ تب بات ہوتی, اس کی اہمیت کا بھی پتہ ہوتا. لیکن یہ تو بالکل انہوں نے ایک ایسی بات کی ہے کہ بارہ جو انہوں نے شرکت کی ہے وہ تو کی ہوگی, لیکن ہمارا موقف تھا کہ آل پارٹیز کانفرنس ہو, اور صرف ہم سنیں نہ بلکہ ہم اپنی تجاویز بھی دے سکیں. اور ہم سارے موبی ہوتے ہیں, ہم سب چاہتے ہیں. شوکت صاحب معذرت کے ساتھ دیکھیں, ان کیمرہ بریفنگ کی کوئی چیز باہر نہیں آ سکتی اور یہ بڑے حساس معاملات ہیں. آل پارٹیز کانفرنس میں تو آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں, زیادہ تر وہ انٹرنل معاملات پہ ہوتی ہے, لیکن آپ کی اس تجویز سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کو تمام پارٹیز کے سربراہان کو بلا کر ایٹ لیسٹ کم از کم ایک یہ میسج دینا چاہیے, ایک پیغام یہ دینا چاہیے کہ ہم کوئی سیاسی اختلافات والا معاملہ جو ہے وہ ملکی سلامتی پر اس کو نہیں جوڑیں گے ہم. دیکھیں انڈیا, آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے اپنے حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں. مودی کے ان کے اپنے اتنے زیادہ, جو 3 الیکشن کا اگر آپ کو اٹھا کے دیکھیں نا, تو 2014 میں, پھر 2019 میں, پھر 2024 میں, تو آپ پتہ چلتا ہے کہ ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ تو گر رہی ہے. ایون وہ تو اپنی وہ سیٹ بھی ہار گئے جہاں انہوں نے بابری مسجد گرا کے مندر بنایا تھا. ان کا یہ خیال تھا کہ شاید ہمیں بہت زیادہ کامیابی ہوگی, لیکن وہ تو وہ سیٹ بھی ہار گئے. اس کا مطلب ہے کہ ہندوستانیوں نے مودی کی اس سیاست کو ختم کر دیا ہے. اور مودی خود جو ہے وہ ابھی بہار کا جو الیکشن ہو رہا ہے تو اس میں پہلگام کا تو کرانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ تو جا کے ریلیوں سے خطاب کر رہا ہے. یا تو پرائم منسٹر جاتا, پہلگام جاتا نا کہ بھائی اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے, تو وہاں جانے کے بجائے وہ جا کے بہار میں ریلیوں سے خطاب کر رہا ہے, لوگوں کے جذبات کو بھڑکا رہا ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ثبوت. تو دیکھیں انڈیا کے اپنے لوگ جو ہیں وہ ثبوت مانگ رہے ہیں, اور پاکستان کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ عالمی فورم کے اوپر جائے اور وہ ثبوت مانگے اور اپنے ثبوت دے, اپنے پاس رکھے نا. اب سمجھوتا ایکسپریس, جعفر ایکسپریس کا واقعہ کب سے ہوا ہے؟ یہ جو بی ایل اے جو کچھ کر رہی ہے بلوچستان کے اندر, یہاں جو کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہا ہے, سال بہت کچھ ہے پاکستان کے پاس, کیوں نہیں دے رہی وہاں؟ صرف باتیں کرنے سے نہیں ہوگا, ایک مستقل وہاں پہ مستقل ڈیرا ڈالنا ہوگا, اور مستقل یہ نہیں کہ انڈیا ہم پہ الزام لگائے تو ہم کہیں جی ہمارے پاس تو ثبوت ہے. ایک مستقل دیکھیں, اس وقت کینیڈا, یو کے, امریکہ, سب کو پتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ دہشت گردی میں ملوث ہے. وہ ملکوں میں جا کے بھی دہشت گردی کرتا ہے. پھر اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں, سکھوں کے ساتھ, جو وہ چھوٹے ذات کے ہندو ہیں انہوں نے خود ہی بنائے ہوئے ہیں, یہ چھوٹے ذات ہے, یہ بڑے ذات ہے, اور یہ کرسچن ہے, تو ان سب کے خلاف تو کارروائیاں ہو رہی ہیں. اب دیکھیں کہ وہاں پہ کرناٹکا کا جو سی ایم ہے
وہ جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ فلیور ہے ان کی سیکورٹی کا، ان کے انٹیلیجنس کا. پھر ان کا جو اپنا جنرل ہے اس کو سیک کرنا پڑا کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ جی آپ غلط کر رہے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں. آپ دیکھیں کہ 2007 سے سمجھوتا ایکسپریس جب سے ہوا، اس کے بعد غالباً ممبئی حملے ہوئے، پھر 2016 میں اوڑی حملہ ہوا، اور پھر اس کے بعد کرتے جائیں 2025 میں پہلگام ہوا. اچھا اس سے پہلے 2019 میں جو پلوامہ ہوا، تو اس میں آپ دیکھیں 5 مہینے صرف فضائی حدود جب بند کی گئی نا تو $8 کروڑ سے زیادہ انڈیا کا نقصان ہوا صرف 5 ماہ کے اندر. تو ابھی بھی اس وقت آپ دیکھیں نقصان انڈیا کا ہو رہا ہے. ہماری تو دیکھیں 6 پروازیں ہیں، 3 کوالالمپور جاتی ہے، 3 کوالالمپور سے پاکستان آتی ہے PIA کی. باقی تو ہماری کوئی انڈیا اسپیس استعمال نہیں کر رہی ہے ہماری. لیکن انڈیا کی 600 سے زائد فلائٹس جو ہیں وہ پاکستان کا اسپیس استعمال کر رہی ہیں. اس میں شمالی امریکہ، یورپ ہے، بہت سارے اور ممالک ہیں. تو میرے خیال سے انڈیا کو اس چیز کا احساس ہے، وہ زیادہ دیر تک ان چیزوں پہ وہ نہیں رہ سکتا. لیکن ایک زور دینا ہوتا ہے. انڈیا مودی 2 چیزوں پہ الیکشن لڑتا ہے، پاکستان دشمنی اور مسلمان کے خلاف نفرت پھیلانا. 2 چیزوں کے اوپر وہ الیکشن لڑتا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہار الیکشن میں یہی کچھ ہو رہا ہے. اور اب ان پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں. لوگ ان سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ جی بڑے وہ ہیں ثبوت ہیں، تو ثبوت لا کے دے دینا. 10 منٹ کے اندر آپ نے الزام لگا دیا اور بات ختم. ایسا تو نہیں ہوتا ہے. اب میرے خیال سے حکومت پاکستان کو مختلف فورم کے اوپر جا کر بار بار یہ کہنا پڑے گا کہ انڈیا نے جو الزام لگا ہے اس کا ثبوت دے اور اپنے ثبوت پیش کرے. بس یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی پاکستان کی، کیونکہ انڈیا اس وقت بہت مشکل ہے. اس کے پاس ثبوت نہیں ہے، الزام وہ لگا چکا ہے، بیک فٹ پہ جائے گا. چلے شوکت یوسف، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، جب سے فالس فلیگ آپریشن ہوا پہلگام والا، ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے، خصوصاً آرمی چیف جنرل عاصم منیر، وہ ایک ان کی قائدانہ صلاحیتیں ایسے لیڈر کے طور پر سامنے آئیں کہ جس سے چاہے ان کا فرنٹ لائن پہ جانا ہو، ٹینک پر چڑھ کر خطاب جوانوں میں جانا ہو، تیاری دینا، اور ایک سمپل سا پیغام کہ اگر ہم پہل نہیں کریں گے لیکن جب پہل کی گئی تو جواب ایسا آئے گا کہ وہ اس سے پہلے انڈیا ایکسپیکٹ اس نے نہیں کیا ہوگا. اور انہی کی یہ جو صلاحیتیں ہیں، اگر ہم نیو یارک ٹائمز کی بات کریں، انہوں نے پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جرأت مندانہ قیادت، واضح بیانیے اور انڈیا کے خلاف غیر مبہم موقف کی تعریف کی گئی ہے. جو رپورٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ حالیہ کشیدگی کے دوران جنرل عاصم منیر نے غیر معمولی سیاسی بصیرت اور عسکری حکمت عملی کا مظاہرہ کیا، جو عالمی سطح پر ایک بڑا مضبوط پیغام گیا ہے پاکستان سے. پاکستان کی طاقتور ترین شخصیت انڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے فرنٹ سے لیڈ کر کے مثال قائم کر رہی ہے. یہ میں آپ کے سامنے نیو یارک ٹائمز کا جو رپورٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. رپورٹ میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ عام طور پر پس منظر میں رہ کر کام کرنے والے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سخت بیانات سے کشمیر کے بحران میں پاکستان کا لہجہ جو ہے وہ تشکیل پا چکا ہے. کچھ عرصے پہلے تک پاکستان کی یہ طاقتور شخصیت پس منظر میں رہنے کو یہ ترجیح دیتے تھے. اپنی عوامی پروفائل کو سختی سے انہوں نے کنٹرول کیا اور بیانات کو زیادہ تر فوجی تقریبات میں خطابات تک محدود رکھا. لیکن تقریباً 2 ہفتے پہلے انڈیا کے زیر قبضہ کشمیر میں مہلک دہشت گرد حملے کے بعد پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران مرکزی کردار ادا کیا. پہلگام قصبے کے قریب 2 درجن سے زیادہ ہندو سیاحوں کی ہلاکت کے بعد جب انڈیا میں زبردست رد عمل کے لیے دباؤ بڑھ گیا ہے تو جنرل عاصم منیر نے اپنی سخت گفتگو سے پاکستان کے لہجے مزید تبدیل کر دیا ہے. گزشتہ جمعرات کو فوجی مشق کے دوران ایک ٹینک کے اوپر کھڑے ہو کر جنرل عاصم منیر نے میدان میں موجود فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. انڈیا کی جانب سے کسی بھی فوجی مہم جوئی کا فوری، پرعزم اور بھرپور جواب دیا جائے گا. نیو یارک ٹائمز کے مطابق یہ پاکستان کے اس عزم کا اعادہ تھا کہ وہ کسی بھی انڈین حملے کا مقابلہ کرے گا اور اس سے بڑھ کر جواب دے گا جس طرح کا حملہ ہوگا. پروگرام میں فی الحال اتنا ہی. آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے. خدا حافظ.